अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नैया है और मैं लाई हूँ आपके लिए तमाशा सीज़न 2 का रिव्यू। आज हम एपिसोड 24 की रिव्यू करेंगे। और आप लोगों को पता है जैसे ही एपिसोड स्टार्ट होती है मॉर्निंग सॉन्ग दिखाते हैं, लोगों को उठता हुआ दिखाते हैं। बॉयज़ रूम में स्पेशली काफ़ी हल्ला गुल्ला होता है। जुनैद और अली अक्सर ही करते हैं डांस। आज फैज़ान और उमर ने भी उनके साथ किया और ये लोग लाउंज तक में आके डांस करते हुए दिखाई दिए। बाकी है कि गर्ल्स रूम में इतना कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता, लड़कियां डांस करने से थोड़ा बचती भी हैं। फिर टाइम दिखाते हैं कि जी 8:45 का टाइम है और फैज़ान जो है राना के साथ झूले पे बैठा हुआ डिस्कशन कर रहे होते हैं कि नाश्ता का किसका हिस्से में क्या आना है, क्या ड्यूटी देनी है। और जुनैद और मिशेल भी सामने ही बैठे थे। मिशेल क्योंकि ब्रेकफास्ट की हेड है तो उनसे डिस्कशन हो रही थी कि क्या क्या करना है, क्या बनाना है। जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं, अच्छा एक्चुअली इन लोगों की ना एक टीम बन गई है, जुनैद, फैज़ान, मिशेल और राना। ये एक टीम के वो हो गए, मतलब एक गैंग बन गया इनका। इसके अलावा इनके जो ख़िलाफ़ गैंग है वो उमर है उसमें, और उसमें दानिश है, उसमें उनके साथ नताशा है। तो ये दिखाते हैं कि ये तीनों बैठ के जो है उमर जो है दानिश के साथ अंदर आते हुए कहते हैं कि ये लोग पता नहीं क्या कॉन्फ्रेंस लगा के बैठे हुए हैं। नाश्ते के टाइम सुबह सुबह भाई तुम नाश्ता बनाओ, चीज़ें करो, डिस्कशंस हो रही हैं और टाइम ले रहे हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं ये लोग। तो नताशा के कानों में आवाज़ पड़ती है, वो सोफे पे बैठी होती है, लोग तो चल रहे होते हैं उनके पीछे से। तो आवाज़ दे के पूछती है कि अच्छा अच्छा क्या कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या कॉन्फ्रेंस हो रही है। उमर उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, कहता है ये लोग लगे हुए हैं बस। क्या कि आगे बढ़ जाते तो वो दानिश के पीछे लगती है, क्योंकि दानिश थोड़ा सा नरम दिल का है और जो ज़रा सा उसको पीछे लगे कोई फोर्स करे तो वो बातों में आ जाता है और सारी बात सुना देता है नताशा को। फिर बाद में ये दिखाया कि नताशा दानिश को लेके बाहर लॉन में बैठी है। जब ये फैज़ान और मिशेल की टीम अंदर आ जाती है नाश्ता बनाने तो ये लोग बाहर चले जाते हैं। फिर नताशा पूरी डिटेल से दानिश से सुनती है कि क्या बातें हो रही थी, क्या आपने सुना, क्या प्लानिंग हो रही थी, क्या कॉन्फ्रेंस। तो ये लोग जो है फैज़ान के अगेंस्ट बात करते हैं, कहते हैं वो समझता है कि बस एक वही अक्लमंद है। एक्चुअली फैज़ान को थोड़ा सा एक्टिव जो है अदनान भी समझते हैं, क्योंकि उसकी तारीफ़ करते हैं हर बार और टास्क वगैरह में भी वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो एक तरह से कहना चाहिए बादशाह सलामत की गुड बुक्स में भी शामिल है। तो ये लोग उसी बात को लेके ना फैज़ान में जब मौका आता है कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, फिर ये कि आज यही दिखाया गया कि गुज़िश्ता दिन की जो भी प्लानिंग थी टास्क की, ये लोग आज करते हुए दिखाई दिए। कभी उमर दानिश के साथ लगे हुए हैं, कभी फैज़ान जुनैद के साथ, और अपनी अपनी स्ट्रेटजीज़ ये लोग बना रहे थे कि ये होगा तो क्या करेंगे, वो होगा तो क्या करेंगे। अली जो है वो दोनों ग्रुप्स में घूम फिर रहा था, वो सबकी बातें भी थोड़ी बहुत सुन रहा था, अपनी एडवाइस भी दे रहा था। उसने जो है अपनी टीम को, यानी कि जो उसकी टीम है इसकी नताशा, उमर और दानिश की, उनको कहा कि भाई आप लोग अच्छा परफॉर्म करना, क्योंकि आज मैं किसी के साथ रियायत ही करूँगा। अगर ज़रा भी कोई धक्का मुक्की हुई, कोई रूल के ख़िलाफ़ हरकत हुई तो मैं गेम जो है कैंसिल कर दूँगा, और मैं किसी का भी ख्याल नहीं करूँगा, चाहे मेरी टीम में से किसी ने किया हो या सामने वालों में से। उनको ये समझा के चला जाता है। और उसके बाद जब वो फैज़ान और जुनैद के पास जाते हैं यही बात करने, तो जुनैद जो है उसकी बात हवा में उड़ा देते हैं। फैज़ान तो चुप रहते हैं, वो कुछ नहीं कहते, लेकिन जुनैद जो है वो कहता है मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता, मैं तो गेम में अभी शामिल नहीं हूँ, गेम का हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि कल ये आउट हो गए थे। तो मैं जैसे चाहूँ बैठूँ चलूँ, जो मैं कर सकूँगा करूँगा, मुझे आपकी बात नहीं सुननी, मैं कोई डिसिप्लिन शो नहीं करूँगा आपके कहने पे। तो अली ये समझ जाता है कि इसका कोई पंगा करने का इरादा है। ये जाके फिर अपनी टीम मेंबर्स को जो बाहर लॉन में बैठे हुए थे और उसको बताता है कि भाई तुम लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि जुनैद जो है उसने तो मेरी कोई भी बात सुनने से मना कर दी है, और यकीनन इन्होंने कोई प्लानिंग की है कि ये गेम में कोई मतलब गेम को ख़राब करने के लिए कोई ना कोई ऐसी हरकत करेंगे जिससे गेम स्पॉइल हो। तो मैं उसको बख्शूँगा तो नहीं, लेकिन तुम लोग को समझा रहा हूँ कि तुम लोग भी अपनी तैयारी रखो और उससे निपटने के लिए तैयार रहो। बस दोनों तरफ यही दिखाते रहे कि हर ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप की बुराई कर रहा है किसी न किसी हवाले से। कभी कोई नताशा की कर रहा होता है, नताशा की बुराई, कभी कोई फैज़ान की, कभी नेहा की।
جو زیادہ ابھر کے سامنے آتے ہیں کسی بھی ٹاسک میں، تو ان کے نام لے لے کے اگلے لوگ اپنی بھڑاس ایک طرح سے سمجھو نکال رہے ہوتے ہیں، منہ پہ تو نہیں نکال سکتے، اب ان کے بیک پہ نکال رہے ہیں۔ اچھا جی، پھر گیم ری سٹارٹ ہوتا ہے، کوئی 2:30 کا ٹائم ہے، تو یہ لوگ جب بھاگتے ہوئے ٹرین میں آتے ہیں تو نیہا نے ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھنے کی ٹرائی کیا، لیکن اس سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ اس نے رانگ سائڈ پہ آ رہی تھی، اور اس سے پہلے رائٹ سائڈ سے، مطلب جو کہ ایکچولی انٹر ہونے کی جگہ ہے، وہاں سے فیضان آ کے سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور نیہا کیونکہ وہاں شاید پہنچ گئی تھی تو صرف اپنا سیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے کہ میں پہنچ گئی تھی، یہ میری جگہ ہے، مجھے بیٹھنے دیں۔ اتنی بیوقوفی کی اس نے حرکت کی، اور اتنی بیوقوفی کی لمبی بحث کی کہ میں پہلے پہنچ گئی تھی، میں نے ہاتھ رکھا تھا۔ بھئی آپ غلط جگہ سے آئے ہو، جو صحیح جگہ سے آئے گا اور جس کو سیٹ پہ جو بیٹھ جائے گا وہ آپ کو سیٹ تھوڑی دے گا۔ اگر آپ اس پہ بیٹھی ہوتی ہیں اور فیضان آپ کو دھکے سے ہٹاتا یا کچھ مس بیہیو کرتا ہے تو لوگ اس کو غلط کہتے، لیکن اس میں سراسر نیہا کی غلطی تھی، لیکن وہ نیہا ہی کیا جو اپنی غلطی مان جائے، وہ کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانتی، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو درست ثابت کرنے میں لگی رہتی ہے، اور اتنی بے فضول بحث بڑھاتی ہے، اتنی بڑھاتی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ بہرحال سب نے، اور اسپیشلی وزیر نے بھی جو ہے وہ فیضان کے حق میں فیصلہ دیا اور کہا کہ فیضان آ کے بیٹھ گیا تھا، آپ رانگ سائڈ سے آئیے، جبکہ نیہا نے اتنا پش کر کے جو اس کی سائڈ ہے ٹرین کی وہ بھی ایک وہ کر دی تھی، خراب کر دی تھی، وہ بھی ٹوٹنے والی ہو رہی تھی، دیوار سی جو تھی اس کی۔ بہرحال پھر جب نیہا کی دال نہیں گلتی اور کوئی اس کے، تو وہ بجائے ٹرین میں بھی نہیں بیٹھتی، پہلے ٹرین میں بیٹھتی اور پھر لیکن روٹ کے نہ جا کے بینچ پہ چلی جاتی کہ میں گیم میں حصہ ہی نہیں لے رہی۔ اس پہ علی اس کو سناتا ہے کہ آپ چلتی ٹرین سے کیوں اتری، یا آپ نے فاؤل کھیلا ہے، آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی دوران دانش بھی جو ہے بینچ پہ بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور علی ان دونوں کو کہتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا چلتی ٹرین سے اتریں، کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو ان کی یہ ایک غلط بات تھی، تو اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں بادشاہ سلامت، اور مائک پہ بولتے ہیں کہ آپ نا اس واقعے کے بارے میں فیصلہ کریں علی، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹرین ابھی چلی نہیں ہے، ٹرین کھڑی ہوئی ہے، تو آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ کس کو دیکھ رہے ہیں اور ٹرین میں کون سے مسافر ہیں۔ پھر علی نے کہا ٹھیک ہے، یہ اگر ٹرین نہیں چلی تو یہ جتنے بھی مسافر ہیں یہ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ سکتے ہیں، اور اس نے دانش کو بھی کہا، نیہا کو بھی، کہ آپ لوگ ٹرین میں سوار ہو جائیں، اور جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ چکا ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہی رہے گا۔ فیضان ایک ڈرائیونگ سیٹ میں تھا، اور اس کے جو مسافر تھے وہ نیہا اور رانا تھے، اور ایک ٹرین کی ڈرائیونگ سیٹ پہ عمر تھے، اور ان کی مسافر جو تھے وہ مشل اور دانش تھے۔ تو اس طرح سے ان کا ٹاسک سٹارٹ ہوتا ہے، اور اچھا، جب نیہا فیضان سے بحث مباحثے میں لگی ہوئی تھی تو دھکم بیلی میں جو ٹرین کا دیوار ہلی تھی اس سے فیضان کی نا ٹانگ کو بہت زور سے چوٹ بھی لگ گئی تھی، اور اس کے شدید درد بھی ہوا تھا، لیکن سب نے اس کو مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ میڈیکل ہیلپ لے لیں اور اپنے آپ کو تکلیف میں نہ کریں، سائیکل چلانا کوئی آسان نہیں ہے، چوٹ لگ گئی آپ کو۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نہ ہیلپ لوں گا اور نہ میں سیٹ چھوڑوں گا، میں سائیکل چلاؤں گا۔ لیکن اس کا جو وقفہ ہے بہت لمبا ہو گیا، اور فیضان کے لیے کافی مشکل ہوا اپنے چوٹ کے ساتھ مستقل سائیکل چلاتے رہنا۔ کوئی 3 گھنٹے یا 3.25 گھنٹے کا تک اس کو چلانی پڑی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور نہ گیو اپ کیا، جبکہ مستقل نیہا اس کے پیچھے لگی رہی ہے کہ آپ مجھ سے سیٹ چینج کر لیں، میں آپ کو واپس دے دوں گی، مجھے تھوڑی دیر کے لیے سائیکل چلانے دیں۔ لیکن یہ لوگ سب نیہا کی جو ہے بدنیتی جانتے تھے، اس کو پتہ تھا کہ ایک دفعہ اس کو سیٹ مل گئی تو اس نے آخر تک نہیں اترنا، اور فیضان کو اس کی کوئی ہمدردی ہیلپ نہیں چاہیے تھی۔ اس نے یہی کہا کہ آپ کی چوٹ لگ گئی ہے، میں آپ کو ریسٹ دینے کے لیے بیٹھ جاتی ہوں، آپ مجھ سے واپس لے لیجیے گا۔ کافی طریقے سے بھی اس نے سمجھانے کی کوشش کی، ایک طرح سے فیضان کو پٹانے کی کوشش کی، لیکن فیضان اس کی باتوں میں نہیں آیا، اس نے ڈرائیونگ سیٹ نہیں چھوڑی۔ اچھا، 4 بج جاتے ہیں، الارم بجتا ہے، ٹرین اسٹیشن پہ رک جاتی ہے، اور دانش اور مشل میں سے کسی ایک کو اترنا ہوتا ہے، تو دانش جو ہے وہ کافی تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں منانے کی مشل کو، لیکن مشل صاف کہہ دیتی ہے کہ میں نہیں اتروں گی، تو دانش بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے اور بحث کو طول دینے کے وہ نیچے اتر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب
فیضان کی ٹرین کا اسٹیشن آتا ہے اور وہ رکتی ہے تو رانا جو ہے بغیر کسی کے بولے آرام سے اٹھ کے اتر کے چلے جاتے ہیں. ان میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہوئی. ان کو تو یہ پتہ ہی تھا کہ مطلب نیہا نے میری سننی نہیں ہے تو میں اتر کے چلا جاؤں، اور وہ ٹرین سے اترتے. اب دو دو جو ہیں سوار، ایک سوار اور ایک ڈرائیور ٹرین میں رہ جاتے ہیں. فیضان کی ٹرین میں نیہا ہوتی ہیں اور عمر کی ٹرین میں مشل. دوبارہ سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور گیم سٹارٹ ہوتا ہے، اور پھر نیہا اس کو وہ کہتی ہے فورس کہ آپ بہت تھک گئے ہیں، آپ ایسا کریں کہ مجھے خود سے پیار سے آرام سے بول دیں، میں اتر جاؤں گی. مجھے نظر آ رہا ہے آپ تھک گئے ہیں لیکن آپ مستقل چلا رہے ہیں، تو آپ کو ریسٹ دینے کے لیے میں چاہتی ہوں کہ میں ٹرین سے اتر جاؤں. تو فیضان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس سے چلایا نہیں جا رہا، وہ واقعی بہت تھک جاتا ہے، اس کی تکلیف بھی ہو رہی تھی. تو اس نے آخر کار نیہا کی یہ بات مان لی اور اس کو بہت ہی نرم لہجے میں ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ ٹرین سے اتر جائیے. نیہا کے ٹرین سے اترتے ہی فیضان کا سائیکل چلانے کا جو کام ہے، جو ٹاسک ہے، وہ رک جاتا ہے، اور مطلب وہ آخری ٹرین میں بچتے ہیں تو وہ اس ٹرین کے ونر قرار پاتے ہیں. پھر اس کے بعد اسی طرح سے مشل اور عمر کا باری آتی ہے. تو مشل کو بھی سب کہتے ہیں کہ آپ اتر جاؤ، عمر نے تو جگہ چھوڑنی نہیں ہے، یہ تو بہت لمبا چلاتے رہیں گے. بیچ میں آ کے عدنان بھی جو ہے ان کو سمجھا کے گئے تھے کہ آپ لوگ جو ہیں طریقے سے کھیل لیتے، فرینڈس بناتے اپنے دو دو بندے، اور ایک چھوڑتا ایک بیٹھتا، ایک چھوڑتا ایک بیٹھتا، تو اس طرح آپ لوگ کو ریسٹ مل جاتا. لیکن آپ لوگ جو ہے مستقل ایک ہی بندہ جو ہے سائیکل پہ چلا رہا ہے، تو یہ بہت اپنے لیے آپ نے مشکل کھڑی کی. لیکن وہ مشورہ تو دے دیتے ہیں لیکن اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا. مستقل عمر نے چلائی ہے اور مستقل فیضان نے، اور گزشتہ دن بھی اسی ٹاسک میں فیضان نے مستقل چلائی تھی، اسی طرح 3-4 گھنٹے سائیکل، اور دوسری طرف مشل نے چلائی تھی. بہرحال مشل کو نظر آ جاتا ہے کہ عمر نے گیو اپ نہیں کرنا، تو وہ بھی اس کو تھوڑا سے باتیں سنا کے کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ مجھ سے سیٹ چینج کر لیں گے لیکن آپ نہیں کر رہے، چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں اتر جاتی ہوں، اور یہ چھوٹا موٹا احسان کر کے وہ باتیں سنا کے اتر جاتی ہے. عمر کا بھی ٹاسک ختم ہوتا ہے، دونوں جو ہے ونر قرار پاتے ہیں. پھر جی 5 بجے کا ٹائم دکھاتے ہیں، عدنان صاحب گھر میں داخل ہوتے ہیں اور عدنان آ کے کہتا ہے کہ جی آپ لوگوں نے گیم تو اچھا کھیلا ہے لیکن آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا طول دے دیا، تھوڑا طریقے سے نہیں کھیلا. اگر اور تھوڑا سا طریقے سے کھیلتے تو زیادہ اچھے طریقے سے اس کو آپ گیم کو انجوائے کر سکتے تھے. اور باقی یہ کہ ایک اور ٹاسک لے کر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو غلطیاں کی ہیں، یقیناً آپ لوگ صحیح طرح پڑھتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، اور کافی جو ہے آپ لوگ ٹاسک میں مسٹیکس بھی کرتے ہو. خیر یہ ختم ہوتا ہے، وہ ان کے لیے ایک نیا ٹاسک لے کے آتے ہیں، جیک پاٹ اس کا نام ہے. جیک پاٹ وہی ٹاسک ہے جو انہوں نے گزشتہ دن سے پہلے کھیلا تھا، جس میں وہ پائپ لگا ہوا ہوتا ہے ایکٹیویٹی ایریا میں، اس سے بال الارم کے ساتھ ہی بال جو ہے وہ جا کے کیچ کرنی ہوتی ہے، بھاگتے ہوئے جانا ہوتا ہے، جس کی بھی شکل اسکرین پہ آ جائے گی، یعنی پکچر آ جائے گی. تو وہ کہتے ہیں یہ ایک جیک پاٹ ہے اس گیم کا، یہ مستقل گیم میں چلتا رہے گا اور یہ کسی خاص مقصد کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ بال کیچ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے بہت کچھ مل سکتا ہے. آپ کو آپ سیف ہو سکتے ہیں، آپ کو اپنی پسند کا کھانا مل سکتا ہے، آپ کو اپنی فیملی ممبر سے کسی سے ملنے کو مل سکتا ہے، مطلب بہت ساری بینیفٹس ہیں. جو بھی آپ خواہش کریں وہ پوری ہو سکتی ہے. آپ اپنے گھر سے اپنا پسند کا کھانا منگا سکتے ہیں. تو یہ ساری بڑے فائدے کی چیزیں عدنان بتاتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں مشکل تو ہے لیکن خیر سب ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کریں گے، کیونکہ اصل میں اس کا کوئی ٹائم نہیں تھا. وہ جو پچھلا ٹاسک چل رہا تھا اس وقت تو تم کو سب الرٹ کھڑے ہوئے تھے ایک ہی جگہ ڈائننگ ایریا میں، اور سب مینٹلی پریپیئر تھے کہ ابھی بیل بجے گی اور ابھی ہم نے بھاگنا ہے. بس اس کا نہ کوئی ٹائم سیٹ تھا نہ پتہ تھا. ظاہر ہے ڈیلی روٹین میں آپ کچھ بھی کر رہے ہو، ایک دم سے الارم بجتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ چیک کرنا کہ جی اسکرین پہ کس کی پکچر آئی ہے، پھر وہ بندہ کس حالت میں ہے، وہ بھاگ بھی سکتا ہے کہ نہیں بھاگ سکتا، سامنے ہے دور ہے پاس ہے، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو بہرحال اس کے بعد یہ لوگ جو ہے اپنے راشن کو ڈسکس کر رہے تھے، علی اور مشل، کہ ہم نے جو اپنے ناشتے کی چیزیں ان کو کس طرح سے سنبھالنا ہے، کیسے
لوگوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ مشعل نے سب کے سامنے کہیں دودھ چھپا دیے، دودھ اور انڈے آئی تھنک، تو وہ نیہا نے دیکھ لیا اور اس نے جو ہے چیخنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ آٹا گوندھ رہی تھی، وہ کھانے کے لیے تیاری کر رہی تھی، ڈنر کی میرے خیال میں ایڈ ہے۔ تو اس کو علی نے کہا کہ بھئی آپ کو جب چاہیے ہوگا آپ کو مل جائے گا، یہ تھوڑی ہے کہ ہم اس کو چرا کے اپنے قبضے میں کر رہے ہیں، صرف ایک جگہ تھوڑا سا سیفٹی کے لیے رکھا ہے تاکہ مس یوز نہ ہو جائے۔ لیکن نیہا نے کہا نہیں نہیں غلط بات ہے، آپ کچن کی چیزیں کچن میں ہونی چاہیے، آپ لوگ اپنے کسٹڈی میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ بہرحال وہ بولتی رہتی اس کو تو کوئی پوائنٹ چاہیے نا، تو وہ تو رکتی ہی نہیں ہے، اس کی تو ہر ایک سے کمپلین رہتی ہے۔ علی نے اس کی کمپلین کو کوئی امپورٹنس نہیں دی اور کہا کہ بس آپ کو جب چاہیے ہوگا مل جائے گا، فی الحال آپ اس بات کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں جی رات کے 10 بجے کا ٹائم ہے اور ایک دم سے لائٹس وغیرہ بھی آف ہو جاتی ہیں۔ روبا کہتی نظر آتی ہے کہ اگر میں بال پکڑنے میں کامیاب ہو گئی تو میں تو ایشور کو بلاؤں گی، ایشور میرے خیال میں اس کی بیٹی کا نام ہے، بڑی ایکسائٹیڈ تھی وہ اس بات کو لے کے کہ میں اپنی بیٹی سے ملوں گی اور سب سے انٹروڈیوس کروا رہی ہوتی ہے۔ پھر ٹائم دکھاتے ہیں رات کے 12 بج کے کوئی 30-40 ہوئے ہوتے ہیں، آدھی رات کا ٹائم ہے، لائٹس آف ہوتی ہیں، الارم بجتا ہے، ایک دم سے دانش کی جو ہے پکچر آتی ہے، دانش بھاگتا ہوا جاتا ہے اپنے بال پکڑنے کے لیے، بٹ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنی محنت اور تیزی سے بھاگنے کے باوجود مجھ سے بال مس ہو جاتی ہے اور سب لوگ بھی افسوس کرتے ہیں کہ اتنی مشکل سے ہاتھ آیا موقع جو ہے وہ چلا گیا، دانش بال نہیں پکڑ پاتے۔ یہ ایک ہی اس ٹاسک کا ایک ہی سین ہمیں دکھایا ہے اور اس کے ساتھ لائف تو پہلے ہی آف تھی، ایپیسوڈ بھی اینڈ ہو جاتی ہے اور یہ ٹاسک اب چلتا رہے گا۔ اس کے علاوہ دن میں اور کون کون سے نئے ٹاسک آئیں گے وہ ہمیں آئندہ پتہ چلے گا۔ چلیں پھر کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔